हमारी आज की माइंडकास्ट एक इंतहाई इंटेलेक्ट आईटी प्रोफेशनल मिस्टर हसन बाबर से हुई, जो कि कैलगरी कनाडा में सेटल्ड हैं। बहुत बहुत खुशामदीद हसन बाबर आपको हमारे माइंडकास्ट स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मुफ्ती। हमने उनसे सवाल किया कि आईटी आखिर में है क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो ये पर्टिकुलर आप डिफाइन नहीं कर सकते, इट्स प्रीटी वास्ट। उनको यूके में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला, लेकिन क्यों उन्होंने इसके मुकाबले में कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को फोकस दी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था सिविल इंजीनियरिंग में, मैं आईटी का बंदा था। बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं चीजें खोलूं, गाड़ियां खोलूं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि फ्रीलांसर्स के लिए पाकिस्तान अच्छा है, यूके या कनाडा। वो कहीं भी हो सकती है दुनिया में। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एंड गोल क्या है। उन्होंने इस पर भी बात की कि आईटी स्किल और आईटी डिग्री रखने वालों के लिए कनाडा एक जन्नत है। कनाडा के अंदर बहुत बड़ी आईटी मार्केट है, इट्स नॉर्थ अमेरिका। अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड योर थिंकिंग है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आखिरकार साइबर अटैक्स होते क्या हैं और उनकी कंपनी और वो कैसे इसका मुकाबला करते हैं। और वो सिस्टम का एक्सेस हैकर होता है। तो जब एक दफ़ा एक सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया तो उसके अंदर फर्दर अटैक्स होते हैं। फिर वो हैकर उसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, दूसरे से तीसरे में। तो चलिए शुरू करते हैं माइंडकास्ट और ये सब बातें सुनते हैं हसन बाबर की जुबानी। बहुत बहुत खुशामदीद हसन बाबर आपको हमारे माइंडकास्ट स्टूडियो में। वैसे तो हमारे पास बाहर से काफी लोग आए हैं, यूके से 2-3 मेहमान आए हैं, आपके एक जानने वाले भी हैं बासिर मुफ्ती, लेकिन कनाडा से आप पहली शख्सियत हैं जो कि हमारे माइंडकास्ट के स्टूडियो में आए हैं। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मुफ्ती। अली भाई, आपने मुझे यहाँ पे मदद किया और थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। अब आईटी का बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन जिंदगी में 2-3 बंदे हैं जिनसे मैंने आईटी सीखी है। एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर उमैर वदूद, वो भी इधर आ चुके हैं क्योंकि वो बहुत करीब है। लेकिन पहली दफा जो जितनी भी आईटी की चीजें हैं कि जो मुझे समझ नहीं आती थी, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, वो आप थे, आपसे मैं सीखता था। मुझे बताएं कि कैसे होगा। अली भाई, आप खुद इटसेल्फ आप एक स्कूल हैं बेसिकली। आपने मुझसे सीखा या मैंने आपसे सीखा। इट्स वो कहते हैं ना कि म्यूचुअल लर्निंग है हम दोनों की। तो आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है और थैंक यू वेरी मच कि आपने जो मैंने आपको सिखाया, हाँ, वो उससे आपने लर्निंग की। और लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ के अंदर। अभी अवाम कहीं एक दूसरों की तारीफों के बुल बांध रहे, लेकिन मैं जल्दी मुद्दे पे आऊँगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जैसी अभी कहा है कि माशाल्लाह आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है। जैसे हेल्थ एक बहुत बड़ा समंदर है, हेल्थ में फिर मेडिसिन आती है, साइकेट्री आती है, सर्जरी आती है। आईटी इतना बड़ा फील्ड है और उसके इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मतलब शायद मेरी सोच से भी ज़्यादा है। उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो भी बंदा आईटी को समझना चाहता है, यू आर द नॉट ओनली एक्सपर्ट बल्कि आप सुपर एक्सपर्ट हैं इसके। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रहे हैं, यूके में भी रहे हैं, पाकिस्तान आपका अपना घर है और फिर कनाडा में भी। सबसे बेहतर ज़िंदगी कहाँ आपको गुजारने को मिली? अरे भाई, ये बहुत ब्रॉडर क्वेश्चन है कि यूके बेहतर है या पाकिस्तान बेहतर है या कनाडा बेहतर है। मेरे ख्याल में जहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल रही है, जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहीं भी हो सकती है दुनिया में। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एंड गोल क्या है। अगर मैं इसको लेके चलूँ, जिस वक्त मैं पाकिस्तान से निकला था, आज से चंद साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स अगो, तो उस वक्त पाकिस्तान में आईटी की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। फ्रीलांसिंग होती थी लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती थी। उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस और जो बाकी एस्पेक्ट्स थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत यंग एज में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने आईटी फील्ड में ही जाना है और बाहर जाके काम करना है। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर उसकी कंपनसेशन और अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ये उस वक्त की मेरी सोच थी। लेकिन अब जब मैं वहाँ पे गया, मुझे उससे कई ज़्यादा मुझे देखने को मिला। एक्सपीरियंसेस जो मैंने किए हैं अपनी आईटी की फील्ड में, वो काफ़ी ब्रॉडर थे, जो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से चैलेंजेस जो थे उनको मैंने ओवरकम किया और अपने लिए जगह बनाई बाहर की दुनिया में। लोग अक्सर बात करते हैं कि यूके में घर बहुत छोटे हैं, उधर हमें कमरे बहुत छोटे होते हैं, तो शायद वो प्रेफर करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, कनाडा को। और कनाडा में लोग थोड़े से ये गिला करते हैं कि कनाडा खूबसूरत बहुत है। ये तो आखिर अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं जगह बहुत दूर दूर हैं, मतलब आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। और मैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कहूँ, कनाडा के हवाले से वो ये कहते हैं कि दूर बहुत है। यूके उनके लिए 6-7-8 घंटे की फ़्लाइट है, कनाडा की फ़्लाइट लंबी होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कनाडा अली भाई वाकई में बहुत दूर है। और कैलगरी जो है वो तो
کونا ہے مطلب دنیا کا. وہ تو پھر کینیڈا کا بھی ایک کونا ہے. کینیڈا کا بھی ایک کونا ہے. مطلب اگر آپ ٹورانٹو سے کیلگری کی فلائٹ ہی دیکھیں تو وہ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یعنی کہ پشاور ٹو کراچی بھی صرف 2 گھنٹے. بالکل. لیکن میں کیلگری کو نا منی پشاور بولتا ہوں, کیونکہ اگر آپ تو آئے ہوئے ہیں کیلگری, آپ نے دیکھا ہو تو وہ ہے ہی پشاور. اس کا جو سٹی جس طریقے سے بنی ہوئی ہے, اس کی بھی چاروں طرف رنگ روڈ ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ساری کمپلیٹ ہے, آپ پورے سٹی کے ارد گرد چکر مار سکتے ہیں رنگ روڈ کے اوپر. اور وہ پشاور کی طرح ساری اس کی بلڈ ہے ان اے ماڈرن وے. اور جو جیسے آپ سے 20 سال پہلے پشاور ہوتا تھا, ٹریفک کم ہوتی تھی, گھر سستے تھے, ساری بڑی کمپنیز وہاں پہ اویلیبل ہے. تو کینیڈا اوور آل اگر دیکھا جائے لائف سٹائل یا لیونگ سٹینڈرڈس کے حساب سے تو یو کے سے بہت بہتر ہے میرے حساب سے. لینڈ کافی ہے, گھروں کے سائز بڑے ہیں, افورڈیبل ہومس. لوگ بہت سارے یوٹیوب پہ کہتے ہیں جی کینیڈا بہت مہنگا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایسا میرے خیال میں اگر آپ ریسنٹلی آئے ہیں تو چیلنجز ہیں بالکل, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں, آج سے 10 سال 15 سال پہلے سے, اور آپ کینیڈا میں ویل سیٹلڈ ہے, تو کوئی چیلنجز اتنے زیادہ نہیں ہیں. اور فیوچر میں یہ بیسیکلی سائیکلز ہوتے ہیں کینیڈا کے اندر. تو وہ سائیکلز اکنامک سائیکلز ہوتے ہیں جس کے اندر کبھی مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے, اور یہ آل ساری چیزیں پولیٹیکل ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو آپ نے مجھ سے بات کی تھی کہ کینیڈا ایز کمپیئر ٹو یو کے ڈیفینیٹلی دور ضرور ہے, اس کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں, لیکن انتہائی خوبصورت ہے. کیلگری اس کو آپ دیکھ لیں, ہمارے ارد گرد چاروں طرف پہاڑ ہیں. 2 گھنٹے کی ڈرائیو میں آپ کو اسکردو اور ہنزا اور اس طرح کے آپ کو نظارے ملتے ہیں, لیکس بنی ود گڈ انفراسٹرکچر, ود اے ویری گڈ انفراسٹرکچر, ود ویری گڈ روڈس. تو وہ آپ بور نہیں ہوتے وہاں پہ. یہ ضرور ہے کہ جب آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو اٹس آلموسٹ 22-23 آورس کی جو فلائٹس ہیں آپ کی, وہ کبھی کبھار 28 گھنٹے تک بھی چلی جاتی ہے اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ٹف ضرور ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اٹس ناٹ ڈویبل, آپ کر لیتے ہیں. کینیڈا کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کو اگر آپ پھیلا دیں اور بالکل چوڑا کر دے, جگہ اٹریکشن دور دور کر دے, تو کینیڈا بن جاتا ہے. بالکل وہی اٹریکشن جو سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہیں کینیڈا میں. لیکن ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ گھر سے دور ہیں, کہ مطلب جو رشتہ دار آپ کے کزنس دور ہیں, دو کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیلگری منی پشاور ہے, آپ کے بھائی وہاں پہ ہوتے ہیں, باقی رشتہ دار ہوتے ہیں, لیکن ایک خاص موقع پہ آ کے آپ کو پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے. تو کیا سکسیس کی جو قیمت ہے اس کے لیے کیا گھر سے دور رہنا ضروری ہے؟ علی بھائی, یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گھر سے باہر جا کے یا دور جا کے سکسیس لیں. تو اگر آپ لوکلی دیکھیں تو لوگ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں, اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ ہجرت کریں, امیگریشن کریں, اپنے لیے سکسیس تلاش کریں. فرام دیٹ پرسپیکٹیو یس, میرے خیال میں سکسیس آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لوکلی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تو پھر آپ باہر جائیں اور اپنے لیے تلاش کریں. اس میں اسٹرگل بہت زیادہ ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. گھر کو چھوڑ کے, رشتہ داروں کو چھوڑ کے, ایک لائف سٹائل کو چھوڑ کے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت ارلی ایج میں چلا گیا تھا, مطلب 2nd ایئر میں تھا, تو اس وقت ساری فیسلٹیز تھی, مطلب پانی کا گلاس بھی مجھے پیش ہوتا تھا. اور پھر اس تمام چیزوں کو چھوڑ کے میں چلا گیا یو کے پڑھنے کے لیے, جہاں پہ سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں, کھانا آپ نے خود پکانا ہے. وہ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں اس میں لرننگ بہت تھی. مطلب میرے لیے کہ 360 کا ٹرن تھا کہ میں ایک بڑی جیسے کہتے ہیں کہ عیش و آرام والی زندگی چھوڑ کے وہاں پہ جا کے اسٹرگل کر رہا تھا, جاب کر رہا تھا. 70 آورز 80 آورز اے ویک بھی میں نے جاب کی ہے. وہ ایک جرنی اٹ سیلف ہے. لیکن اگر آپ کے سوال کا میں جواب دوں تو یس, میرے خیال میں اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر ایک سکسیس سٹوری بنتی ہے. اور آپ اٹ سیلف, آپ خود بھی کتنا عرصہ گھر سے باہر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, 15 سال گھر سے باہر ہوں. اور ایک میں اچھا سا کوٹ بولتا ہوتا ہوں کہ جی ہمارے قائد اعظم جو تھے نا, وہ بھی انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے. تو ہمیں بھی مواقع ملے تو آپ جائیں. ایکسپوجر بہت زبردست ہوتا ہے. جتنے ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ بے شک رہے نہ باہر کے ملکوں میں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جائیں, ایکسپوجر لے کے آئیں, اور دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کس طریقے سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, کیسا ماحول ہے, کیسا کلچر ہے.
اور وہاں سے پازیٹیو چیزیں لے کر واپس اپنے ملک میں آئیں اور یہاں پہ وہی ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں. زبردست. یعنی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹائم پہ اگر آپ کو موقع نہیں مل رہے تو آپ کو ہجرت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو ایکسپوجر ملے. اور میرا جو ایک آپ سے میں نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنا ہے, اور میرے جو ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور وہ اس سے سیکھنا بہت پڑے گا, لیکن اس سے پہلے جو میں کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آئی ٹی میں جو فیلڈ ہے اس میں کیا چیز ضروری ہے, مطلب یا ڈگری لینی ضروری ہے, یہ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اسکل خالی لے لو, ڈگری مطلب اسکل لے لو, تو یا اسکل ضروری ہے یا ڈگری ضروری ہے, یا آپ کی پی آر ہونی چاہیے, پی آر ضروری ہے, یا آپ کی لوکیشن ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کراچی میں رہ رہے ہو یا پشاور میں رہ رہے ہو یا لندن میں رہ رہے ہو یا کیلگری میں رہ رہے ہو. علی بھائی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئی ٹی میں, اگر آپ ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر ہے, مینجمنٹ سائڈ پہ نہیں ہے, اگر آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ آپ کی ٹربل شوٹنگ اسکلز ہیں. کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے, اس کو آپ پرابلم سالونگ کیسے کرتے ہیں, آپ کی جو پرابلم سالونگ ہے یا جس کو ہماری آئی ٹی کی لینگو میں بولتے ہیں ٹربل شوٹنگ, وہ آپ کیسے کریں گے, کیا آپ کا اتنا نالج ہے, اور اس ٹربل شوٹنگ اسکل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, پریکٹس ہونی چاہیے. تو جتنے بھی ہمارے آئی ٹی کے لوگ جو آئی ٹی میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ جو سب سے چیز ہے نا وہ آپ پریکٹس کریں. جتنی آپ پریکٹس کریں گے, جتنا آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ٹیکنیکل لیب بنائیں گھر کے اندر, کمپیوٹر کوئی بھی کمپیوٹر لے لیں جس میں تھوڑی سی میموری زیادہ ہو, اس کے اندر آپ سرورز بنا سکتے ہیں, اس کے اندر آپ ری انسٹالیشن کریں, ونڈوز کی کریں, لینکس کی کریں, اور یا اگر آپ ڈیٹا سائنس کے اندر ہیں تو وہ سافٹ ویئر ڈالیں اور ان سافٹ ویئرس کو ماسٹر کریں. اور جب پھر مسئلے آتے ہیں ان کے اوپر ٹائم لگائیں, مطلب گیو اپ نہ کریں. میں نے اکثر آئی ٹی پروفیشنلس کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہو رہا, آئی کی ناٹ سالو اٹ. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اس چیز سے دل آپ کا اٹھ جاتا ہے کہ یار یہ بہت مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سیکھیں گے تب جب آپ اس کو جتنا پریکٹس کریں گے, اور وہ پریکٹس آپ کی ڈے ٹو ڈے پہ ہوگی. یہ ایک دن یا 12 گھنٹے لگانے کا یا 4 گھنٹے کا کام نہیں ہے, یہ سالوں سال کا ایکسپیرینس جو آپ گین کرتے ہیں ٹربل شوٹنگ سے, پھر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ جس پرٹیکولر فیلڈ میں, کیونکہ آئی ٹی تو بہت واسٹ فیلڈ ہے نا. تو ہر آئی ٹی کے سیکٹر کے اپنے ڈیموگرافکس ہیں. اگر آپ سائبر سیکیورٹی میں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں, فریم ورکس کیا ہیں. اگر آپ کلاؤڈ سائڈ پہ ہیں تو آپ کو کلاؤڈ سے پہلے آپ کو جو آپ کا آن پریمیسز انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جیسے جو آپ نے آفیسز کے اندر سرورز اور نیٹورکنگ ایکوپمنٹ لگایا ہوتا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, کس قسم کا ہے, اور پھر اس کے اندر ڈے ٹو ڈے کے جو مسئلے آتے ہیں. تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس پورے اس کے اندر, وہ آپ سب سے پہلے نالج حاصل کریں, پھر اس کو اپلائی کریں, اور اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کی ٹربل شوٹنگ کریں. جو کہ ٹربل شوٹنگ یعنی کہ آپ کو پتا ہو کہ جب یعنی کہ جیسے ہم ڈاکٹری میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہر بندہ تو پریکٹس تو کر لے گا, لیکن جہاں پہ کوئی کمپلیکیٹڈ کیس آ گیا تو کمپلیکیشن کو مینیج کرنا سیکھیں, اور وہ صرف آپ ایکسپیرینس تجربے سے سیکھ سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ کوئی کو اس کے لیے ایک کمپٹنسی آنی چاہیے, تو کمپٹنسی تجربے سے آتی ہے. اچھی جگہ پہ آپ نے کام کیا ہو تو ٹربل شوٹنگ بھی ایسی ہی ہے, اور وہ ٹربل شوٹنگ کے آپ ماسٹر ہیں, کیونکہ ہم سب آپ کو کال کرتے تھے کہ یار یہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں جب کلاس 8-9 میں میٹرک میں تھا تو آپ سب کے کمپیوٹر خراب ہوتے تھے, ہاں, تو اور وہ سارے کے سارے میرے پاس آتے تھے, اور میرے کمرے میں 6-7 کمپیوٹر ہوتے تھے جس کی صرف ونڈوز ری انسٹالیشن کرنی ہوتی تھی. تو یہ اس ٹائم بڑا مشکل کام تھا. اس ٹائم پہ نیٹورکنگ بھی, یہ سوئچز نہیں ہوتے تھے, راؤٹرز نہیں ہوتے تھے سمپل. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب فرسٹ ٹائم کلاس 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے کچھ ڈیٹا شیئر کرنا تھا اپنے بھائی کے ساتھ. اس کے پاس اپنا کمپیوٹر تھا, میرے پاس اپنا کمپیوٹر تھا, ڈائل اپ انٹرنیٹ ہوتا تھا. تو میں ادھر ہمارے قریب ایک گلحاجی پلازا ہے, ادھر گیا, وہاں سے سیکنڈ ہینڈ نیٹورک کارڈ ڈھونڈے میں نے, اور پھر میں نے نیٹورک کیبل بنوائی. پھر مجھے آئی پی کرنی نہیں آتی تھی, تو مجھے یاد ہے ایک سائبر نیٹ ادھر ایک انٹرنیٹ کا سروس پرووائڈر ہوتا تھا, تو ان کو میں نے کال کی اور ان سے میں نے کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ یہ آئی پی کیسے ڈالتے ہیں. وہ کیا, اور پھر تھوڑا سا انٹرنیٹ سے سیکھے ہم نے فائل شیئرنگ کرنا شروع کی, اور پھر جو میرے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا تھا وہ بھائی کے کمپیوٹر میں چلا جاتا تھا, جو اس کے پاس ہوتا تھا وہ میرے کمپیوٹر میں آ جاتا تھا. سیکنڈ اسٹیج پہ ہم نے انٹرنیٹ شیئرنگ شروع کر دی کہ میں صرف کنیکٹ کرتا تھا تو میرا کمپیوٹر بھی کنیکٹ ہوتا تھا اور بھائی کا کمپیوٹر بھی کنیکٹ ہوتا تھا. تو یہ شروعات تھی, بیسک تھی. اس میں بہت ساری, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ
مسئلے آئے اور ان مسئلوں کو حل کیا, ٹربل شوٹنگ کی, تو دیٹ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور یہیں سے آغاز ہوا آپ کی وہ نیٹ ورکنگ کا, جس میں پھر آپ نے ایکسپرٹیز حاصل کی. نیٹ ورکنگ کا, پھر وہاں سے ویب ڈیزائننگ میں نے اسٹارٹ کی. پھر میں نے کچھ لوگوں کے لیے فری ویب سائٹیں بنائیں, ان کو میں نے لائیو کیا. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2003 2004 2005 کی. اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ, ویب سائٹس, ایون یوٹیوب بھی نہیں تھا. یوٹیوب نیا تھا اور اس وقت تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب کیسے چلتا ہے. تھوڑی بہت اس پہ ویڈیوز ہوتی تھی, تب کی بات ہے. اینڈ وہی جو آپ اپنے گھر کا جو ماحول بتانے بھی, آپ کینیڈا میں کیلگری میں گھر ہے, وہی آپ نے ریپلیکیٹ کیا ماشاء اللہ. ہائی فائی سرورز آپ نے بنائے ہوئے, اپنا سرور اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے وہاں پہ کیلگری میں. بالکل ایسا ہی ہے. میرے پاس اپنے گھر میں 3 سے 4 ڈیل کے سرورز ہیں, جو کہ بائر بڑی ایزیلی مارکیٹ پلیس سے آپ لے سکتے ہیں, ای بے وغیرہ پہ مل جاتے ہیں. اور اس کے اندر میں نے اپنی پوری لیب بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر سرورز انسٹال کیے ہوئے ہیں, ان کو ورچولائز کیا ہوا ہے. اس کے اندر بہت ساری وی ایمز وغیرہ میں نے ڈالی ہوئی ہے جن کے اوپر میں ٹیسٹنگ کرتا ہوں. اور کوئی بھی مسئلہ آئے تو پہلے میں اس مسئلے کے لیے وہ سسٹم ڈیولپ کرتا ہوں, پھر اس کو ٹربل شوٹ کرتا ہوں. تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بیسکلی. اگر آپ دیکھیں, اگر جو آپ کے لائف سسٹمز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا ڈیٹا چل رہا ہے, تو اس پہ آپ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. تو میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ کیسے کسی مسئلے کا حل کرنا ہے تو میں اس کے بالکل جیسے وہ سسٹم جس کنفیگریشن پہ چل رہا ہوتا ہے ویسا ہی ایک سسٹم میں لوکلی لگاتا ہوں, اور اس کو پھر میں ریپلیکیٹ کرتا ہوں کہ یار یہ پرابلم اگر اس میں آئے تو اس کو کیسے ٹربل شوٹنگ کیسے ہوگی, کیا کیا آپشنز آپ چینج کر سکتے ہیں, اور پھر اگر مسئلے کا حل ملے تو پھر اس کو میں لائف سسٹم کے اوپر لے کے جاتا ہوں. اور تو میں آسان الفاظ میں بتاؤں, آج سے 10 سال پہلے جب میک بک تھی میرے پاس, اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میک بک کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے. اس کو اپ گریڈ کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو بیچو, نہیں اب میک بک لو. تو کیلگری میں آپ نے اس کا بھی جگاڑ مجھے کر کے دیا تھا. آپ نے خود ہی بیسٹ بائی لے گئے تھے, وہاں سے ہم نے چیزیں خریدی, اور وہ بھی آپ نے 1 ہفتے میں مجھے وہ بھی اپ گریڈ کر کے دیا تھا. مجھے یاد ہے کہ آپ کی پرانی میک بک کو ہم نے اپ گریڈ کیا تھا, اس کی ریم ہم نے خریدی جو کہ اس ٹائم امپاسبل تھا, کوئی پاکستان میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا, اور کینیڈا میں بھی نہیں ہوتا تھا, تو آپ نے کر کے دیا تھا. وہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹیشن کی تھی جو کامیاب, ابھی تک کامیاب ہے. اور وہ میک بک پھر آپ نے کافی عرصہ اور استعمال کیا, اس کی لائف بڑھا دی. ہاں, آپ نے اس کی لائف 3 سال بڑھائی تھی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کہا نا, ٹربل شوٹنگ کر کے سیکھ کے تھوڑا سا ٹائم لگا کے ہارڈ ویئر لیول کے اوپر. ابھی جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کا پشاور سے کینیڈا تک کا سفر, بیچ میں یو کے بھی آتا ہے. اچھا, یہ بہت بڑا کوشچن ہے, یہ پشاور, یو کے اور پھر کینیڈا. علی بھائی یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کو یہ سفر کیسا سفر تھا, آئی ٹی بیچ میں انوالو تھا. یہ آپ مجھے جو ہے نا آج سے 15 سال پہلے لے گئے ہیں, اور یہ جو جرنی اسٹارٹ ہوا تھا نا, یہ تقریباً 11 مئی اور 2008 کی بات ہے. تب میں یو کے کا میں نے جرنی اسٹارٹ کیا تھا. لیکن یہ جرنی اسٹارٹ پہلے سے, اس سے پہلے کی بھی ایک اسٹرگل ہے پوری, کہ میں بہت ینگ ایج میں باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا, اور کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی اس بچے کو, اور میرے والد صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ باہر ابھی نہ بھیجیں, اس کو ماسٹرز کے لیے بھیجیں, جو ایک پراپر جس طریقے سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ بیچلرز پاکستان سے کریں اور ماسٹرز باہر سے کریں. میں بضد تھا والد صاحب کو, میں نے کہا کہ جی میں جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے, اور بیچلرز کی ڈگری میں نے باہر سے ہی کرنی ہے. تو خیر ہم نے دیکھنا شروع کیا. پہلے کینیڈا ٹرائی کیا, اس کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے. تو ریجیکشن تھی, اسٹرگل تھی, تھوڑا سا بندے کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے. ایف ایس سی میں کر چکا تھا اس وقت, تیاری میں اس کے مطلب فرسٹ ایئر سے ہی کر رہا تھا, آئیلیٹس وغیرہ کی تیاری, اور باقی ایڈمیشنس کو دیکھنا. پھر آسٹریلیا کے لیے ٹرائی کیا, آسٹریلیا بہت دور تھا, ادھر میرا دل نہیں بنا. ایونچولی یو کے میں میرے کچھ دوست تھے, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تم یو کے آ جاؤ, اور یہاں پہ ابھی بھی پراسپیکٹس اچھے ہیں. تو میں نے یو کے میں ایڈمیشن کیا سول انجینئرنگ. اچھا, سول انجینئرنگ میں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ سول انجینئرنگ میں کیا, اور والد صاحب, کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی سول انجینئر ہیں, تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم سول انجینئرنگ کرو, اور یہ فیلڈ بہت اچھی ہے. اور تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سول انجینئرنگ میں. میں آئی ٹی کا بندہ تھا, بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں چیزیں کھولوں, گاڑیاں کھولوں, اور ٹوائز کے ساتھ بھی میں یہی کرتا تھا. پھر کمپیوٹر کی باری آئی, گھر کا ٹی وی, وی سی آر, کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی جس کو میں نے کھول کے فکس کرنے کی کوشش نہ کی ہو. تو وہ انٹرسٹ لیول میرا یہی تھا. تو لاسٹ مومنٹ پہ میں نے اپنا ایڈمیشن چینج کرایا سول سے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کے اندر,
اور وہاں سے پھر میں سفر میرا اسٹارٹ ہوا ناٹنگھم کا. یہاں سے روانہ ہوئے, ناٹنگھم پہنچے, اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایج ہے جس میں مجھے صرف یہ پتا تھا کہ جی لوکلی پاکستان میں کیسے موو اراؤنڈ کرنا ہے, لیکن مجھے باہر کے ملک کا نہیں کچھ پتا. اور گھر میں آپ کو سرفراز چچا جو آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, آپ کو سب کچھ پکایا, پانی بھی آپ کو خود پلاتے تھے وہ؟ ہاں بالکل, کچھ ایسی سچویشن تھی. اور مزے کی بات بتاؤں, میرے والد صاحب نے مجھے یہاں تک آفر دی کہ بیٹا تمہیں میں نئی گاڑی خرید کے دیتا ہوں, برانڈ نیو ہونڈا سیوک, لے لو, ادھر ہی رہو, یہیں پہ پڑھائی کرو, اور باہر جانے کی ضرورت نہیں. شاید ان کو تھوڑا سا ہوگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ باہر جا کے کیا کرے گا, مطلب کین یو ڈو سم تھنگ. یقین ان کو میرے اوپر تھا, مطلب کانفیڈینس لیول تھا ان کا, لیکن ایک ماں باپ کو ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ یار وہاں پہ جا کے پڑھائی کمپلیٹ نہ کرے اور کاموں میں پڑ جائے. تو وہ ایک فیئر تھا, لیکن میں پریٹی کانفیڈنٹ تھا. تو میں نے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا نہیں, میں باہر ہی جاؤں گا اور میں انشاءاللہ اپنی گاڑی خود خریدوں گا اپنے پیسوں سے. تو وہ چیز میں نے ذہن سے نکال دی. حالانکہ آفرز مجھے بہت زبردست قسم کی آئی تھی کہ رک جاؤ پاکستان میں, لیکن میں ایڈمنٹ تھا. کیوں جانا چاہ رہے تھے اس ٹائم پہ پاکستان؟ کیوں, وجہ کیا تھی؟ میں خود جا کے, میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بل بوتے پہ انڈیپینڈنٹلی خود اچیو کروں اپنے لائف گولز کو. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا آئی ٹی میں؟ تو مجھے ایسا لگا کہ اس وقت میرے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں اور جو مجھے آئسولیشن چاہیے تھی سب چیزوں سے, وہ مجھے وہاں جا کے ملے گی. میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گا, مجھے کوئی, میرے اوپر کوئی ہوگا نہیں کہ جو مجھے گائیڈ کرے. مطلب میں نے خود سب کچھ, سارے راستے خود بنانے ہیں, جو کہ ٹف سفر تھا. اٹ واز اے ویری ٹف جرنی. اور جو لوگ بیچلرز لیول پہ جا رہے ہیں اور جن کے پاس فنڈز نہیں ہیں, ان کے لیے ہمیشہ یہ ایک ٹف جرنی ہی رہے گا, کیونکہ آئی تھنک ون آف دا ٹفسٹ تھنگ واز کہ اپنی ٹیوشن فیس آپ نے خود جنریٹ کرنی ہے. تو وہ میرے لیے کافی مطلب ٹف سفر تھا. یو کے 4 سال جس کے اندر میری صرف یونیورسٹی اور جاب تھی. میں نے کوئی, مطلب میں بیچ میں انجوائے کرتا تھا دوستوں کے ساتھ, ویکینڈ پہ لیفٹ رائٹ چلے گئے, گھوم پھر لیا, لنڈن کا ٹرپ لگا لیا, وہ سب کچھ چلتا تھا. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 70 آورز اے ویک میں وہاں پہ جاب کرتا تھا اور پھر یونیورسٹی بھی جاتا تھا, اور پھر وہاں سے میں اپنی ٹیوشن فیس جنریٹ کر کے, کیونکہ والد صاحب نے تو مجھے 1 سال یا 2 سال کے لیے سپورٹ فائنینشلی کیا, رہنا کھانا پینا, اس کے علاوہ ٹیوشن فیس جو تھی وہ میں خود پروڈیوس کر رہا تھا وہاں پہ. اور رفلی میرا جو اندازہ ہے کہ میں نے کوئی 60,000 پاؤنڈس 4 سالوں میں وہاں پہ اسپینڈ کیے ہیں اپنی ایجوکیشن کے اوپر. تو اور اس میں سے کچھ پیسے مجھے والد صاحب نے دیے, لائک لیس دین ہاف انہوں نے مجھے دیے, اور باقی میں نے خود جنریٹ کیے. تو اٹ واز اے ٹف جرنی, لیکن اس سے مجھے سکھایا بہت. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کریڈٹ کارڈس, ہمارے ساتھ اور لڑکے بھی رہتے تھے, وہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اپنی ٹیوشن فیس وغیرہ دیتے تھے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یار کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کو کیسے پے آف کرتے ہیں, کس دن اس کی اسٹیٹمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہم نے وہاں پہ جا کے سیکھا. پہلی جاب کس طریقے سے لینی ہے. پہلی جاب مجھے یاد ہے, مجھے سب وے میں پہلی جاب ملی تھی. تو وہ ٹف مطلب دن تھا کہ جب میں فرسٹ ٹائم جاب کرنے گیا اور اس سے مجھے ہاتھ میں پکڑایا پوچھا کہ بھائی یہ لو ماپ اینڈ ماپ دا فلور. تو میں نے پورا فلور ماپ کیا, اور میں ماپ کرتے وقت یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں نے تو زندگی میں کبھی گھر میں صفائی نہیں کی, ڈسٹنگ بھی نہیں کی, اور یہاں پہ میں ماپ کر رہا ہوں. بٹ دیٹ واز وہاں سے تو لرننگ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار دس از لائف لرننگ. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک پلان سیٹ کیا ہوا ہے اور آئی ہیو ٹو فالو اٹ. اور میں آبویسلی جب میں یو کے گیا تھا تو سب لوگوں کی نظریں میرے پہ تھی کہ یہ وہاں پہ جا کے کیا کرے گا, یو کے اندر کس طریقے سے اچیو کرے گا. تو الحمدللہ 4 سال میں خوب محنت کی, اور جتنی میری ڈگریز تھی, پہلے سال میرے والد صاحب بھی حیران ہو گئے کہ بھائی اس کے اتنے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. مطلب میری 4 سال کی آنرس کی ڈگری ہے ود ڈسٹنکشن یو کے میں, اور وہ میں ساتھ میں پڑھائی میں بھی ٹھیک ٹھاک اچیو کر رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگر جاب کر رہا ہوں, اور جاب میں نے ایسی دی تھی کہ جی اس میں بیٹھ کے پڑھائی کر سکتا ہوں ایونچولی. تو پھر میں نے خیر پہلی جاب چھوڑی, پھر میں نے ایک اسٹور میں جاب کی کچھ عرصہ, وہ میں نے چھوڑی. پھر مجھے وہاں پہ ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی جو کہ گھر سے تھی. تو میں یو کے میں بھی آج سے 10 سال پہلے ورک فرام ہوم کرتے تھے فار اے گڈ اماؤنٹ آف ٹائم میں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا تھا, میرے پاس دوسرا لیپ ٹاپ ہوتا تھا, اس سے میں پڑھائی کرتا تھا, ساتھ ساتھ میں اپنی جاب کرتا تھا. یو کے میں بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کر لی, اپنا نام منوایا, اور کمپیوٹر سائنس سسٹم انجینئرنگ میں ڈگری بھی لے لی. تو پھر کیا جب وہاں پہ دوست بھی بن گئے, وہاں پہ ٹیچرز بھی تھے, وہاں پہ پی آر بھی بن گیا, یو کے کا پتہ بھی چل گیا, تو پھر یو کے میں ہی کیوں نہیں آگے گروتھ کی, یو کے میں ہی کیوں آگے جاب کیوں نہیں لی, حالانکہ یو کے کی تو مارکیٹ بھی کافی بڑی ہے, وائی کینیڈا؟ علی بھائی یو کے میں مجھے
جاب مل گئی تھی. مطلب ایک بہت بڑی کمپنی ہے لنڈن کے اندر، ریک اسپیس ہوسٹنگ کے نام سے. آج بھی کافی بڑا نام ہے. امیزون AWS کے لیول کی کمپنی ہے. مجھے جاب آفر بھی مل گئی تھی. اس وقت ہوا کچھ یوں کہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیٹیکل حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کنزرویٹو کی گورنمنٹ آئی UK میں اور انہوں نے ورک پرمٹس بند کر دیے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو کہ مجھے 1 سال پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یار یہ تو لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میں وہاں پہ کام کرنے کے لیے نہیں گیا. مطلب میں نے ڈگری میں حاصل کرنا میرے لیے پہلا گول تھا, کیونکہ میرے اوپر سب لوگوں کی نظریں تھی کہ ڈگری اچیو اس نے یہ کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا. حالانکہ راستے بہت سارے تھے. تو میں نے آبویسلی پرو ایکٹیو اپروچ تھی میری وہاں پہ, تو میں نے فٹافٹ کینیڈا میں اپلائی کر دیا اور جرمنی میں بھی کر دیا. تو میں نے پیرالل پلان A پلان B بنایا ہوا تھا, اور ورک پرمٹ کیونکہ ملنا نہیں تھا تو لکیلی مجھے کینیڈا کا ویزا مل گیا, اور وہاں سے پھر میں کینیڈا کی طرف چلا گیا. وہاں پہ میں نے ایک اور ڈگری لی, ڈبل میجر کیا, اور پھر وہاں سے کینیڈا میں کس چیز کی ڈگری لی؟ میں نے کمپیوٹر سسٹمز ان انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز کے لیے وہاں. ٹھیک. تو بیچلرس کی ڈگری ہی تھی میں نے, لیکن وہ ڈبل میجر ایڈ ہو گیا تھا. تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ایک ایکسٹرا میجر لے کے اسکل سیٹ اپنا بڑھایا وہاں پہ, اور وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا کینیڈا کے اندر, جو آپ کا گیپ ایئر ہوتا ہے. اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ کینیڈا میں مجھے ود ان 8 months جب میری پڑھائی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی کینیڈا کے اندر, تو مجھے جاب مل گئی. کینیڈا آلدو پاکستان سے دور ہے, لیکن کیا آپ کو محسوس ہو کہ وہ گھر سے قریب ہے؟ کینیڈا دیکھیں, جہاں پہ آپ کی فیملی اینڈ فرینڈس تھوڑے سے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو دوری محسوس نہیں ہوتی. تو الحمدللہ آئی واز لکی کہ کینیڈا کے اندر میرے بھائی بھی ہوتے ہیں, میرے انکل بھی ہیں, اور کافی لوگ اور ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اور فیملی اینڈ فرینڈس وہاں پہ اتنے ہیں کہ ہم لوگ ایزیلی سروائیو کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دور بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا نا کہ کیلگری از نیکسٹ پشاور. تو ہمارے پاس ہر سال اتنے مہمان پشاور سے آتے ہیں, اور آپ خود بہت دفعہ چکر لگا چکے ہیں نا. وی آر لوکنگ فارورڈ کہ آپ دوبارہ آئیں گے, کہ ہمیں وہ چیز فیل ہی نہیں ہوتی کہ وہاں ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو آنا جانا لگا رہتا ہے, تو اٹس پریٹی گڈ. تو کیلگری کینیڈا کی مارکیٹ کے بارے میں بتائیں کہ IT کی مارکیٹ وہاں پہ کیا ہے, UK سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ علی بھائی, کینیڈا کے اندر بہت بڑی IT مارکیٹ ہے. اٹس نارتھ امریکہ. اپرچونیٹیز بیانڈ یور تھنکنگ ہے. جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ اپرچونیٹیز ملیں گی. UK کے اندر بھی اپرچونیٹیز بہت ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ ساتھ آپ کی US لگتا ہے, وہ بگیسٹ اکانومی ہے. تو یعنی کہ US کے کلائنٹ بھی آپ کو تو آپ بالکل, آپ لوگ کینیڈا میں بیٹھ کے US کی جابس کر رہے ہیں, اور سم ٹائمز وہ US موو بھی کر جاتے ہیں اور وہاں پہ گرین کارڈ لے لیتے ہیں. تو کینیڈا اٹ سیلف آپ کو بہت اپرچونیٹیز دیتا ہے, جو کینیڈا ڈریم جس کو آپ بولتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. آج سے 10 سال پہلے کسی نے مجھے کہا تھا جب میں کینیڈا آ رہا تھا کہ جی اگلے 10 years تک IT کی مارکیٹ بوم ہے, اور میں آج بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فار نیکسٹ 20 years جسٹ کینیڈا, میں US کی تو بات کر ہی نہیں رہا, کینیڈا میں IT کی مارکیٹ بوم ہے, اور آپ ایزیلی وہاں پہ IT کی جابس اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے تو آپ لے سکتے ہیں. میرے بہت سارے جاننے والے ریسنٹلی امیگریٹ کر کے آئے ہیں, ان کو ود ان 3 months بہت اچھی جابس مل گئی ہیں, وائٹ کالر جابس مل گئی ہیں. وہ ایک جو نیا امیگرینٹ ہوتا ہے اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے, وہ اس کا 2 سال کا کلائمیٹائز اپنے آپ کو کرنے کے لیے وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس نے سردی سے بھی لڑنا ہے, اپنے لیے انفراسٹرکچر برابر کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پراپر اسکل سیٹ ہے, آپ نے آپ کو کینیڈا پہنچ کے اپ گریڈ کرتے ہیں, اپنی جو آپ کی پڑھائی ہے وہ اس کو آپ تھوڑا سا انہینس کرتے ہیں, تو اس کا آپ کو بہت وہ دورست نتائج اس کے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. IT اسکل سیٹ. اچھا, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ جیسے میڈیسن پریکٹس کرتا ہے, تو میڈیسن تو ڈاکٹر بھی پریکٹس کرتے ہیں, نرسز بھی کرتے ہیں, LHVs بھی ہیں, تو میڈیسن ایک بہت براڈ ٹرم ہے. IT کیا ہے؟ مطلب IT تو بہت براڈ ٹرم ہے. علی بھائی, انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے اندر آج کل ہے. آپ کی گاڑیوں میں بھی کمپیوٹرائز سسٹم آ گئے ہیں, کمپیوٹر لگا ہوا ہے ہر گاڑی کے اندر. اس طریقے سے آپ کی اسمارٹ واچز آ گئی ہیں, موبائل فونس ہیں, آپ کی اپنی جو میڈیکل فیلڈ ہے اس کے اندر ہر چیز میں. تو IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تو یہ پرٹیکولر آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, اٹس پریٹی واسٹ. لیکن ہر چیز جو ہے وہ ان دا بیک اینڈ سرورس کے اوپر چل رہی ہے. جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر آپ کا ایک سرور سافٹ ویئر ہے, اس کے اوپر آپ سب چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو اس کے اندر سے پھر یہ ڈویژن سٹارٹ ہوتی ہے کہ کس چیز کا سافٹ ویئر ہے. اگر آپ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں تو ڈیٹا کے سافٹ ویئرز ہوں گے.
اگر آپ لیکن مینلی ہوتا یہی ہے کہ میکسیمم چیزوں کے پیچھے ڈیٹا بیس ہے اور نیٹورکنگ ہے اور اس کی کنیکٹیوٹی ہے, اس کے اوپر اپلیکیشن بنی ہوئی ہے, اور پھر آپ اس کو ڈفرینٹ ٹائپس آف اپلیکیشنز ہیں تو اس کے ڈفرینٹ ہر اپلیکیشن کے اپنے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, اپنی مینجمنٹ ٹیم ہے. اس کو اگر آپ براڈر اس میں لے کے جائیں تو اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے اس وقت آئی ٹی کو پراپرلی, کیونکہ بہت ایک دنیا ہے, ایک دنیا ہے, یہ ایک الگ ڈفرینٹ ورلڈ. آپ کی جو کرنٹ ابھی ہم نے رولز بتائے ہیں کہ آئی ٹی میں آپ نے خود ابھی بتایا کہ نیٹورک, آپ پشاوری کہوا بھی ہے کیلگری میں, آپ کو پشاوری کہوا ویسے آپ نے مجھے پلایا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ بڑے شوقین ہیں, مطلب اور بڑے پشاوری کھانے آپ نے مجھے کیلگری میں کھلائے ہوئے ہیں. علی بھائی بات یہ ہے کہ کہوا پشاوری ہمارے پاس ہماری پتی پشاور سے ہی آتی ہے کہوا کی, پانی یہ نہیں ہے. ہاں پانی یہ نہیں ہے, تو یہ ٹیسٹ تو آپ کو پشاور میں ہی ملے گا, پشاوری کہوے کا. کیلگری کا پانی کیسا ہے ویسے, مطلب آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کیلگری کا پانی تھوڑا سا ہارڈ ہے. پانی وہاں کا تھوڑا سا ہارڈ ہے اور اس کے اندر تھوڑے سے منرلز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فلٹر آؤٹ کریں, لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پشاور کا پانی میٹھا ہے, جیسے لوگ پشاور کے میٹھے ہیں اس طرح پانی بھی پشاور کا میٹھا ہے. ہم اس کو مس کرتے ہیں اس کہوے کو, اور کہوے کے ساتھ جو گپ لگتی ہے وہ. لیکن آپ خیر کینیڈا میں ہمیں ایک دو جگہ اور بھی ہیں جہاں پہ ہمیں گپ شپ کے لیے لے جاتے ہیں. وہ ایک جہاں پہ چائے جا کی مشہور ہے رات کو ڈاؤن ٹاؤن میں, اس کا نام اسے بھول گیا, کیفے مدینہ. ہاں تو کیفے مدینہ. اچھا جی, تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی, آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بھی بات کی ہے, کلاؤڈ کی بھی بات کی, کیونکہ آپ خود کلاؤڈ پہ بہت کام کرتے ہیں. اور بلکہ میں تو جب آپ نے مجھے آج سے 2 سال پہلے بتایا کہ آپ میں ایک جگہ چکن کھانے گئے تھے میری براؤن کا, تو وہ حلال چکن ہوتا ہے, یہ اب ہمیں کمنٹس میں نہ بتا دینا, اور کوکرین کا علاقہ تھا. تو آپ نے, میں نے کہا حسن تم ایگزیکٹلی کرتے کیا ہو, تو آپ نے بتایا تھا کہ میں کلاؤڈ آرکیٹیکٹ ہوں امیزون کے. تو میں اس ٹائم بڑا مجھے چیز فیسینیٹ کی تھی. اسی ٹائم میں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی کلاؤڈ آرکیٹیکچر تو ہوتے ہیں, لوگ گھر کے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں, پلازا کے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں, یہ کلاؤڈ آرکیٹیکٹ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں, اور ان چیزوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے, اس کے لیے کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, یا اگین پی آر ضروری ہے؟ علی بھائی میری جو پرٹیکولر فیلڈ ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے آئی ٹی انفراسٹرکچر کے ساتھ. تو آئی ٹی انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کلاؤڈ پر ہو یا آن پریمیسز ہو, تو میں ڈیزائن کرتا ہوں, آپریٹ کرتا ہوں آئی ٹی انفراسٹرکچر کو. ان سمپل ٹرمز یہ جو آپ کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا, اس کو آپ مائکروسافٹ کلاؤڈ پہ یا AWS پہ ڈال دیں, اور ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی, ان کے اوپر اپلیکیشنز رن کرنا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1 یا 2 کمپیوٹرز, میں بات کر رہا ہوں تھاؤزنڈز آف کمپیوٹرز کی. آپ نے بتایا تھا کہ اتنے زیادہ کمپیوٹرز جو کہ فٹ بال فیلڈ کو بھر سکتے ہیں. بالکل, وہ تو ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, لیکن اس میں ایک سب سیٹ آپ لے لیتے ہیں. اور جیسے فرض کریں آپ نے 15 سرورز لے لیے ہیں ہارڈ ویئر کی فارم میں, اور اس کے اندر آپ 2,500-4 ہزار ورچوئل مشینز رن کر رہے ہیں. ورچوئل مشینز کا مطلب ہے کہ جو آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک آپریٹنگ سسٹم رن کر رہا ہے, اس طرح کے آپ 2,000 بنا لیں جو کہ ایک ہی باکس کے اندر آپ ڈالیں گے. اس کو ورچوئلائزیشن بولتے ہیں. تو جو آئی ٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ, ان کو آئیڈیا ہے ورچوئلائزیشن کا. تو میرا کام وہ جو ورچوئل سسٹمز رن کر رہے ہیں جو کہ لینکس بھی ہو سکتے ہیں, ونڈوز بھی ہو سکتے ہیں, تو میرا کام ان سسٹمز کو ان کو ڈیزائن کرنا, ان کو آپریٹ کرنا, ڈے ٹو ڈے مینٹیننس ان کی ہو گئی. اور یہ کافی اسٹریسفل جاب ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک سسٹم کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, آپ ہزاروں سسٹم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو آٹومیشن اسکرپٹس لکھنے پڑتے ہیں, آٹومیشن کرنی پڑتی ہے, ان سسٹمز کی ہیلتھ مانیٹر کرنی پڑتی ہے, اس کے اوپر کوئی سائبر اٹیک. آٹومیشن کا کیا مطلب کہ یعنی آٹومیٹکلی جب آپ وہ چلتے رہیں؟ جی, آٹومیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی, اگر میں آپ کو سمپل ٹرم سے بتاؤں کہ آپ کی ایک گاڑی ہے اور اس کے ٹائر چینج ہونے ہیں, تو آپ نے ایک سیٹ پروسیس پروگرام کر دیا, وہ گاڑی خود ہی جائے گی, اس کے ٹائروں کے نٹ خود ہی کھلیں گے, وہ ٹائر چینج ہوں گے, اسی سائز کے نئے ٹائر لگیں گے, اور یہ سارا کام روبوٹس کر رہے ہیں یا کمپیوٹر کا پروسیسر کر رہا ہے. تو اس طرح جب یہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, جیسے اگر آپ سمپل ٹرمز میں جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر اپڈیٹ آ گئی ہے کہ جی ونڈوز اپڈیٹ انسٹال کرنی ہے, اور وہ پھر لکھا آتا ہے ونڈوز از انسٹالنگ اپڈیٹ. وہ ایک پروسیس ہے جو آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ 4,000 کمپیوٹرس کو دیکھنا شروع کر دیں تو وہ اس کے لیے آپ کو 4,000 بندے چاہیے, 4,000 آئیز. میں جو کام کرتا ہوں اس میں ہم یہ سارا پروسیس آٹومیٹ کر دیتے ہیں, اور اس طرح کے کئی پروسیسز جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں وہ آٹومیٹ ہو جاتے ہیں, اور ہم نے صرف آٹومیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ سکسیس آئی ہے, کہاں پہ فیلئر آیا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی 99% سکسیس آپ کو ملے,
آٹومیشن میں, اور وہ اسکرپٹس کی بدولت ہوتی ہے. تو جیسے اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر گوگل کروم آپ نے ڈالا ہوا ہے اور وہ آپ اپڈیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں, کلک کر کے جائیں اور اس کے اوپر اور اپڈیٹ کا بٹن دبائیں تو وہ اپڈیٹ ہو جائے گا, یا گوگل خود آپ کے لیے اپڈیٹ کر دیتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک پروسیس اسٹارٹ کرتا ہے اور اس پہ اسکرپٹ چلتا ہے. وہ اسکرپٹ گوگل کی ویب سائٹ سے نیا براؤزر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, آپ کو میسج دے دیتا ہے کہ بھائی ریسٹارٹ کرو, براؤزر اپڈیٹ ہو گیا. تو یہ ایک فارم آف آٹومیشن ہے. زبردست. تو اس طرح آپ بہت ساری آٹومیشن خود بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو لوگ آئی فون کے اندر ایک آٹومیشن کا آیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے لائٹیں آف کرنی ہے تو آپ اس کو بولیں گے ہے سیری لائٹیں آف کر دو, تو جی وہ لائٹیں آپ کی آف ہو جاتی ہے. تو یہ آٹومیشن ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے اور وہ جا کے اس کو پروسیس کو یہ بات بتاتا ہے کہ جی جا آپ لائٹیں آف کر. سائبر سیکیورٹی کی بات کی آپ نے, ویسے تو مجھے ذرا پہلے بتائیں سائبر سیکیورٹی بھی براڈ ٹرم ہے, سائبر سیکیورٹی ہوتی کیا, اور ایسی کون سی سائبر سیکیورٹی تھی جس نے آپ کو بڑا پریشان کر کے رکھا ہو یا جس کا شکار آپ خود ہوئے ہوں؟ علی بھائی, سائبر سیکیورٹی کی تو کئی واقعات ہیں جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ہے, اور اس میں رینسم ویئر سب سے ٹاپ پر ہے. رینسم ویئر بالکل. وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر یا آپ کے سرورز, میں آپ بڑی تعداد میں بات کر رہا ہوں, اگین یہ ایک کمپیوٹر کی بات نہیں ہے, یہ ملٹیپل ہزاروں سرورز کی بات ہے. اور آپ کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک کہیں سے بھی دنیا میں ہو سکتا ہے, اور جو اٹیکر ہوتا ہے وہ آپ کے کمپیوٹرز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. سم ہاؤ کہیں پہ ویک پاسورڈ ہے, کوئی میرے یا آپ کی طرح کا یوزر ہے اور اس نے اپنا پاسورڈ رکھا ہوا ہے. اچھا. تو ان دیٹ کیس وہ ڈکشنری اٹیک ہوتا ہے اور وہ سسٹم کا ایکسیس ہیک کر لیتا ہے. تو جب ایک دفعہ ایک سسٹم کمپرومائز ہو گیا تو اس کے اندر فردر اٹیکس ہوتے ہیں. پھر وہ ہیکر اس کو ایک سرور سے دوسرے سرور میں, دوسرے سے تیسرے میں, اور جب ان کو ایک پورا راستہ مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا انکرپٹ کر دیتے ہیں. مطلب اگین اسی کام بھی سارا آٹومیشن سے ہو رہا ہے. یہ ہیکرز نے سارے آٹومیشن اسکرپٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ ایک سرور پہ وہ اسکرپٹ رن کرتے ہیں اور وہ اسکرپٹ خود ہی ڈھونڈتا ہے کہ اور کتنے سرورز ہیں اور کتنے یوزر نیمز اور پاسورڈز ہیں. وہ سارا کام آٹومیشن کے تھرو ہوتا ہے اور وہ آپ کے تمام سسٹم ہیک ہو جاتے ہیں. ان سسٹمز ایک دفعہ وہ ہیک ہو گئے تو پھر آپ کو ہیکر ایک ٹیکسٹ فائل چھوڑ دیتا ہے اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ جی یہ ہمارا ای میل ہے ڈارک ویب کے اوپر, اور ڈارک ویب ایک اور دنیا ہے جو کہ عام انٹرنیٹ سے الگ کر کے ہوتا ہے. تو کہتے جتنے ہمیں اپنے یہ کرپٹو کرنسی بھجوا دیں, بٹ کوائن بھجوا دیں, تب ہم آپ کو کی دیں گے جو ڈیٹا آپ کا انکرپٹ ہوا ہے. اور وہ ڈیٹا عام ڈیٹا نہیں ہوتا, وہ فائنینشیل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ میڈیکل ریکارڈس بھی ہو سکتے ہیں. دنیا میں آج سے پچھلے 2-3 سال میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر ابھی ایئر لائنس کا مسئلہ ہو گیا تھا, ان کے سسٹمز ہیک ہو گئے تھے, اور اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو کہ بری طریقے سے ہیک ہوئی. اور وہ ہیک جب انکرپٹ ہو جاتی ہے تو ان کے پاس چلی جاتی ہیں, وہ ڈیٹا ان کے پاس چلا, مطلب ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہوتا, ان کے پاس لاک ہو جاتا ہے, ان لاک کرنے کی ہوتی ہے, اور وہ کی بس بیسکلی ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ ڈیسائفر نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح کی بہت سارے ادھر کیا ٹربل شوٹنگ, ادھر ٹربل شوٹنگ ہیکنگ کی جس اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ہوئی ہے تو اس کے اندر میں نے سب سے پہلے کنٹین کرنا ہوتا ہے انوائرمنٹ کو کہ اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے اور کس نوعیت کا ہوا ہے, تو آپ اس کو کنٹین کرتے ہیں. اور ہمارا سسٹم اتنا روبسٹ ہے کہ ہم اس کو رول بیک کر سکتے ہیں بہت کوئکلی رول بیک. جیسے فرض کریں اگر ہمیں اس وقت ابھی پتہ لگ گیا ہے کہ اٹیک ہو چکا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اسکرپٹ چل رہا ہے, کیونکہ اسکرپٹ نے ٹائم لینا ہے, اس نے سسٹمس کو ہیک کرنا ہے, اور اگر ہم نے پہلے یہ 2 یا 3 سسٹمس کے اندر ہی اس کو پکڑ لیا تو ہم ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اٹیک کیا سرفیس ایریا کتنا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کنٹین کرتے ہیں, پھر ریمیڈیشن کرتے ہیں جس کے اندر ہم رول بیک کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے, ڈیٹا لاس کتنا ہوا ہے. تو کمپنیز کے اندر اس طرح کے اٹیکس کے ساتھ ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور بٹ یہ کافی ہیکٹک کام ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا, وہاں پہ اٹیک ہوا تھا تو میں 17-18 گھنٹے جگہ ہوا تھا اس کو کنٹین کرنے کے لیے. صرف کنٹین کرنے, صرف 18 آورس تک میں سویا نہیں تھا. ٹیم کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے کیونکہ وہ اٹیک اتنا تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اس کو اسٹاپ کرنا تھا, اور آپ باہر کے کنیکشنس کو کینسل کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں سے ہمارے اوپر اٹیک آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے. اور کبھی کبھی پھر آپ کو کمپنیز کو انڈر ٹیبل آپ کو پھر رینسم پے بھی کرنا پڑتا ہے. بہت کم کمپنیز کے پاس انشورنس ہوتی ہے, تو اگر اس قسم کا کوئی اٹیک ہو
تو زیادہ تر کمپنیز کے پاس بیک اپس ہوتے ہیں, وہ ڈیٹا رول بیک کرتے ہیں, اور اگر تھوڑا سا نقصان ہوا ہے, جیسے کوئی ڈیٹا اڑ گیا ہے اس کی وجہ سے, جیسے اٹیک فرض کریں 4 گھنٹے پہلے ہوا تھا, تو 4 گھنٹے کا ڈیٹا آپ کا لاس ہوا ہے, لیکن 4 گھنٹے سے پہلے کا ڈیٹا موجود ہے, تو وہ جو 4 گھنٹے کا ڈیٹا لاس ہوا ہے وہ کمپنیز پھر انشورنس اور باقی طریقے سے پورا کر لیتی ہیں. کوشش کمپنیز کی یہ ہوتی ہے کہ وہ رینسم ویئر پے نہ کریں, اس کو ڈسکریج کرتی ہیں. تو یہ کافی مطلب, اور یہ اسٹریسفل, جب اس قسم کا اٹیک ہو تو جو آئی ٹی پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو رسپانسبل ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کیسے کمپرومائز ہوگی. تو ہم پھر اس کی ریمیڈیشن کے لیے ہم لوگ سیکیورٹی پالیسیز بناتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور سیکیورٹی اور سسٹمز کو ہم سیکیور کر کے رکھتے ہیں, جس کو سسٹم ہارڈننگ بولتے ہیں, کہ ہم جتنے دروازے ہوتے ہیں جس کے تھرو سسٹم ہیک ہو سکتا ہے ان کو ہم بند کر دیتے ہیں. مطلب لٹرلی اگر ہمیں پتہ ہے کہ جی انڈونیشیا سے اٹیک آ رہا ہے تو ہم پورا انڈونیشیا بلاک کر دیں گے. انڈونیشیا سے ٹریفک ہی نہیں آئے گی, کیونکہ ہماری ٹریفک لوکل ہے یا ود ان نارتھ امریکہ کے کسٹمرز ہیں, تو ان کے لیے وہی ٹریفک کھلی ہوگی. ایتھیکل ہیکنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ ایتھیکل ہیکنگ علی بھائی, جو ایتھیکل ہیکر ہوتا ہے نا, اس کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیکھتا ہے کہ ایک سسٹم کو ایتھیکلی کیسے ہیک کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس کے جو بھی ٹولز ہوتے ہیں نا, وہ ان ٹولز کو سیکھتا ہے, اسکل سیٹ بناتا ہے, اور وہ سیکھ کر پھر وہ ایز اے سیکیورٹی اینالسٹ یا ایز اے سیکیورٹی ٹیم کے اندر وہ کام کرتا ہے, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ کے سسٹمز کے اندر یہ ویکنیس ہے. کیونکہ وہ ایتھیکل ہیکر ہوتا ہے تو وہ اس کو ایتھیکلی ہیک, مطلب وہ اجازت لے کے آپ کی سسٹم کو ہیک کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے ہیک کر لیا, میں کامیاب ہو گیا ہوں, یہ مسئلہ ہے, اس کو فکس کریں فوری طور پہ. یعنی کہ ہیکنگ سیکھنے کے لیے بھی, تاکہ کمپنی اس کے پاس اپنے ہیکر ہو, تاکہ کل کو وہ ہیکنگ سے بچا سکیں. سائبر سیکیورٹی کا پارٹ ہے یہ, سائبر سیکیورٹی کا حصہ ہے, اور ہر کمپنیز کے پاس ایتھیکل ہیکرز اور اینالسٹ ہوتے ہیں, جن کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے, کس قسم کا اٹیک ہو رہا ہے, اور وہ جو آپ کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے, جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں جی ایک سرور ہے, ایک کمپیوٹر ہے, اس کے اوپر جو اٹیک آ رہا ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کام میں تو جب ہیکنگ ہوتی ہے 18 گھنٹے جاگنا, ساتھ میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا, گھر میں اگر آپ کے کوئی فار ایگزامپل ہیکنگ جو ہے وہ بتا کے تو نہیں آتی سائبر سیکیورٹی, تو یہ تو بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہوگا. اس اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ لیکن اس کے علاوہ آپ کی جاب میں جو اور اسٹریس ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ علی بھائی بالکل اسٹریسفل جاب ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یہ دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے, لیکن اٹس اے مائنڈ گیم. تو جو مینٹل اسٹریس آپ کا تھرو آؤٹ رہتا ہے, سم ڈیز ایسا ہوتا ہے کوئی کام بھی نہیں ہے اینڈ وی آر ریلیکسنگ. بعض دن اتنے ٹف اور اسٹریس ہوتے ہیں کہ آپ 12 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور یہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. اور یہ انپریڈکٹیبل ہے. یہ رات کو, مطلب جو لاسٹ اٹیک میں نے ڈیل کیا تھا, رات کو 2 بجے کال آئی تھی کہ جی سسٹم نہیں چل رہے. آسٹریلیا سے مجھے ٹیم نے کال کی ہے کہ جی ہمارے سسٹم نہیں چل رہے, تو کیا کریں. تو میں نے جب جا کے چیک کیا تو, اور آپ کے رات کے 2 بجے تو آپ کو اٹھنا پڑا, نیند میں اٹھنا پڑا جب مجھے, بالکل مجھے اٹھنا پڑا, اور میں نے باقی لوگوں کو بھی جگایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے, اور پھر سو آن سو فورتھ. تو لیکن اس میں سب جو میں کریڈٹ دوں گا اپنی وائف کو, کہ وہ جو ہیں وہ پھر سارے معاملات سنبھال لیتی ہیں. مجھے وہ چھوڑ دیتی ہیں کہ میں فوکس کروں کام کے اوپر, اور وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ان کے لیے اسٹریسفل ضرور ہوتا ہے, کیونکہ آبویسلی بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا, ان کو لے کے جانا, گاڑی چلانا, وہ سارے کام وہ پھر خود دیکھتی ہیں. گھر میں بھی کھانا, چیزیں, مجھے کھانا ساتھ ساتھ دینا, کیونکہ آبویسلی مجھے انرجی چاہیے, میں 18-15 گھنٹے سے جگا ہوا ہوں, تو وہ ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پھر اور میں یہ بتانا چاہوں اپنے ویورز کو, یہ کہ یہ پشاور یا پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو بچوں کا پک اینڈ ڈراپ, گھر بنانا, کھانا بنانا, یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان میں بہت آسان ہے, اس کو اسٹریس نہیں سمجھا جاتا. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یہ اسٹریس ہے, یہ مشکل کام ہے, بہت ٹف جاب ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی, مطلب یہ ایک روٹین ہے جو کہ جن چیزوں کو ہم یہاں پہ اسٹریس سمجھتے ہیں وہ باہر کنٹریز میں اسٹریس نہیں ہے. لیکن جس چیزوں کو ہم یہاں پہ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں یہاں پہ میڈز ہیں, سرونٹ ہیں, وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے, وہاں پہ وہ لگژری. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کافی کچھ مسکنسیپشنز ہیں. تو اسٹریس یس, ابھی جو میں یقین, لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کی جاب کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے, ورک فرام ہوم کر رہا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ رات کو 2 بجے ڈیپ سلیپ سے اٹھایا جاتا ہے,
اور آپ ٹیم لیڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ڈیسیجن لینے ہیں اور پھر اور لوگوں کو بھی دنیا سے اٹھا کے اینڈ یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز اور پھر دماغ یوز کر. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی فزیکل کام کرنا ہے, کوئی ڈلیوری وغیرہ جس طرح ہوتی ہے وہ تو پتہ ہوتا ہے, آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر سائبر سیکورٹی کیونکہ پھر رسپانسبلٹی آپ کی ہے. اٹس ویری ٹف. میں تو سمجھتا ہوں ویری اسٹریسفل جاب. بالکل علی بھائی, اسٹریس تو ہوتا ہے لیکن پھر آپ اس کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹربل شوٹنگ جہاں پہ اسٹریس ہے وہاں پہ پھر آپ کو ریلیکسیشن ٹائم بھی ملتا ہے. پھر ہم جو ٹائم ہم نے لگایا ہوتا ہے وہ ہم جب سسٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑا ریلیکس ٹائم لے لیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ لوگ اور بھی مطلب کہتے ہیں کہ یو کے اور کینیڈا کا بہت کمپیریزن کرتے ہیں. مطلب اب جس طرح ابھی آپ نے اور باتیں بتائیں تو لوگوں کی آسانی کے لیے جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ کینیڈا ایک سوئٹزرلینڈ کی طرح اس کو پھیلا دو. اور کیا کیا مطلب اگر اس کو آسان الفاظ میں بتائیں تو یو کے اور کینیڈا کے درمیان کیا کمپیریزن ہے؟ علی بھائی آج کل اگر آپ یوٹیوب دیکھیں نا تو ہر دوسری ویڈیو کے اوپر کینیڈا کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کہ جی کینیڈا میں آپ جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے اور آپ نے ٹیکسیاں چلانی ہیں تو کینیڈا چلے جائیں. کینیڈا کی امیگریشن ایز کمپیئر ٹو یو کے, کینیڈا ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے, ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس آپ نے فالو کرنا ہے ایز اے نیو امیگرینٹ. تو جتنے لوگ نئے آ رہے ہیں اور جن کو یہ انفارمیشن چاہیے کہ جی کینیڈا میں سکسیس کیسے ہونی چاہیے آپ کی, اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو آپ نیگیٹو پروپیگنڈے کے اوپر بالکل فالو نہ کریں. تو نیگیٹو پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں یوٹیوب پہ لوگ, یہ جو پروسیس کو فالو نہیں کرتے؟ علی بھائی ہر بندے کی اپنے ایکسپیرینسز ہیں. اگر آپ ایک گول کے تحت آتے ہیں, ایک ایکسپیرینس کے تحت آتے ہیں تو کینیڈا ہیز اے لاٹ ٹو آفر. مطلب الحمد للہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کینیڈا گیا تھا تو میرے پاس جیب میں صرف $400 تھے اور الحمد للہ سے شروع کیا, میں نے وہاں سے سکسیس میری اسٹارٹ ہوئی اور الحمد للہ آئی ایم ویل سیٹلڈ ناؤ. تو میں صرف ایک بات لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینیڈا ایز کمپیئر ٹو یو کے بہت آفر کرتا ہے. ایک چیز جس کو بولتے ہیں کینیڈا ڈریم, تو وہ جب آپ کینیڈا آئیں گے تو وہ اچیو ہوگی اور وہ پہلے دن اچیو یا پہلے مہینے میں نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو 4 to 5 ایئرس کا یہ آپ کا کلائمیٹائز پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے وہاں پہ سیکھنا ہے, سسٹم میں ان ہونا ہے, اپنی جگہ بنانی ہے اور اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کو آ کے اور جاب کرنی پڑے گی. آپ کے لیے پلیٹ میں جاب ہر بندے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو اپگریڈ بھی کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ کی ڈگری پاکستان کے اندر یا اگر آپ دبئی سے بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ مینیجر تھے اور آپ کے پاس بہت اچھی کوالیفیکیشن تھی, ہو سکتا ہے کہ وہ کوالیفیکیشن کینیڈا میں ریکوائرڈ نہ ہو اور آپ کو آ کے ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے, نیا اسکل سیٹ سیکھنا بھی پڑے اور کام کرنا پڑے اور زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے. تو اس چیز کے لیے آپ مینٹلی آئیں گے, آپ نے کام کرنا ہے اور تبھی آپ کو سکسیس ملے گی. جو لوگ اس چیز کو جلدی سمجھ جاتے ہیں ان کا یہ جرنی کینیڈا میں سیٹل ڈاؤن ہونے کا بہت جلدی اچیو ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اس میں پھنسے رہتے ہیں کہ نہیں میں تو جہاں سے بھی میں آیا ہوں میں وہاں پہ مینیجر تھا, میں وہاں پہ بہت ہائی فائی پوزیشن پہ تھا اور مجھے یہاں پہ بھی وہ ملے, وہ ہر بندے کو نہیں ملتی. کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کو آدھے ساتھ ہی جاب بھی مل جاتی ہے وائٹ کالر اپنی فیلڈ کے اندر. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج میں آ رہے ہیں. تو اس حساب سے میں صرف یہی بات کروں گا کہ اگر آپ کینیڈا آتے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں آ کے وہاں پہ اور اپنے گولز دوبارہ سے سیٹ کریں اینڈ اسٹارٹ فرام زیرو. اور جو لوگ ینگ ہیں ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا, لیکن جو مڈ ایج میں ہیں لائک 38-40 ایئرس میں جو لوگ آ رہے ہیں کینیڈا, اپنی اسمال فیملیز آ رہی ہیں, تو ان کو وہ تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, ہسبینڈ کو بھی اور وائف کو بھی. بٹ اگین کینیڈا ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اٹ ہیز اے لاٹ ٹو آفر. وہ اپنے چیزیں آ کے ایکسپلور کرنی ہے وہاں پہ. اور یہ ایک بہت براڈر ٹاپک ہے کہ جی کینیڈا میں کیسے سکسیس ہو سکتی ہے, اس پہ ہم پھر ایک مطلب بات چیت کر لیں گے ڈیٹیل میں. لیکن اس پوڈ کاسٹ میں صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ آبویسلی کینیڈا بہت بہتر ہے. یو کے یورپ کے اندر ہے, ویل اسٹیبلشڈ ہے, لیکن تھوڑی سی سیچوریشن ہے وہاں پہ جاب کی بھی سیچوریشن ہے, آپ کے پاس کمپٹیشن بھی بہت ہے. کینیڈا دور ہے, لوگ کم آنا پسند کرتے ہیں یہاں پہ. ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکانومی کے سائیکلز ہیں, تو اکانومی بہتر ہوتی ہے تو اتنی جاب کریٹ ہو جاتی ہیں کہ لوگ ایزیلی اپنی جگہ بنا دیتے ہیں مارکیٹ کے اندر. چلیں یہ تو آپ نے بہت زبردست بتایا. اچھا تو یہ نہیں کہ آپ امیزون ویب سروسز کے لیے ان کے کلاؤڈ آرکیٹیکٹ بھی ہیں؟ علی بھائی میں ٹرائی کلاؤڈ آرکیٹیکٹ ہوں, ناٹ اونلی کلاؤڈ بلکہ آن پریمیسز. نہیں مجھے سمجھ نہیں آن پریمیسز کا کیا مطلب ہے, اور کلاؤڈ کو تو ہمیں سمجھ ہے کہ کلاؤڈ اسٹوریج ہے, بس ایک دنیا آن لائن جہاں پہ آپ نے سب. تو پریمیسز کا کیا مطلب ہے؟ علی بھائی دیکھیں
کلاؤڈ اور آن پریمیسز میں فرق یہ ہے کہ آن پریمیسز کے اندر آپ کا اپنا ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے جس پہ آپ کا فزیکل ڈیٹا سینٹر اور اس کی فزیکل یا آپ کسی ڈیٹا سینٹر کے اندر بہت ساری کمپنیز ہیں ان کے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں, ایک بلڈنگ ہے اس کے اندر سرورز لگے ہیں, تو وہ آپ کو فزیکل سیکیورٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک کیبنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, ایک الماری ہوتی ہے لوہے کی, اور اس کے اندر تارے آپ کو اور کنیکٹیوٹی دے دیتے ہیں, یعنی کہ پورا بڑا سا ویئر ہاؤس اسٹوریج. بالکل ویئر ہاؤس ہے, اس کے اندر بہت سارے. کتنا بڑا ہوگا کوئی ایک فٹ بال فیلڈ؟ یہ فٹ بال فیلڈ جو پوری آپ کی ایک فٹ بال فیلڈ ہوتی ہے اس طرح کی 3 سے 4 فیلڈز جتنے بڑے ڈیٹا سینٹر, 3 سے 4 فٹ بال فیلڈز بالکل تک ایک ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے. اور یہ پاکستان میں بھی موجود ہے, ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں. پاکستان سے باہر اس سے بھی بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں, انڈر دا سی ڈیٹا سینٹرز بھی موجود ہیں, یعنی کہ ایک جو کنٹینر ہوتا ہے جس میں ہم سامان شپ کرتے ہیں اس کے اندر سارے سرورز ڈال کے تار کنیکٹ کر کے واٹر پروفنگ کر کے جی, اور آپ نے سمندر میں ڈیٹا سینٹر پھینک دیا. سمندر کے نیچے سمندر کے واٹر پروفنگ ایسی ہوتی ہے؟ بالکل جی بالکل. نہیں, یہ وہ ڈیٹا سینٹرز ہیں جس کی کیبل شاک کھا جاتی ہے. علی بھائی بالکل, بہت سارے ڈیٹا سینٹرز دنیا میں جگہ جگہ پانی کے اندر موجود ہیں, جو کہ ریسنٹلی آج سے چند سال پہلے مائیکروسافٹ اور جو بڑی کمپنیاں AWS ہو گئی, انہوں نے اپنے ڈیٹا سینٹرز پانی کے اندر رکھے ہیں, ایک بہت اس کو واٹر پروفنگ کر کے, اور وہ ہوتا کچھ نہیں ہے, ایک یہ شپنگ کنٹینر ہوتا ہے, اس کے اندر وہ تمام سرورز لگا دیتے ہیں, اس کے اندر اس کا اپنا وینٹیلیشن سسٹم ہر چیز ہوتی ہے, اور وہ لوگ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور پھر یہ کافی کامیاب ہو گئے, اور وہ 10-15 سال کے لیے وہ سسٹمز پانی کے اندر ہی رہتے ہیں, پھر ان کو نکال لیتے ہیں پانی سے. سملر کانسیپٹ ہے کہ آپ کے یہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں, یہ جیسے کہیں پہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے, تو ڈیزاسٹر میں فرض کریں لوکلی ڈیٹا سینٹر سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں یا نان فنکشنل ہیں, تو یہ کنٹینرز کے اندر ریڈی سرورز ہوتے ہیں اور وہ پورا شپ اس کو کر دیتے ہیں, ٹرکوں کے اوپر رکھ کے اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں. تو پھر آپ نے سمپل پاور کنیکٹ کرنی ہے اور اس کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فائبر آپٹک سے کنیکٹ کرنا ہے, اور وہ دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس لوکل ہی جو لوکل ایریا ہوتا ہے اس کے سسٹمز کو اس کو اوپر ریکور کر کے بیک اپ سے, اور وہ آپ چلا سکتے ہیں اگر ریکوائرمنٹ ہے. اس طرح جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیزاسٹر ریکوری کے لیے یہ سولوشن دیا جاتا ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ اس پہ وہ کاسٹ کرتے کہ جو ڈیٹا فار ایگزامپل فزیکل کسی شہر میں 3 فٹ بال فیلڈ جتنا ڈیٹا سینٹر میں ہے, پھر وہی کلاؤڈ میں بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے, بالکل اس کی ایک کاپی وہ سمندر کے نیچے بھی رکھ رہے ہیں, اس کی ایک کاپی سمندر میں کے نیچے بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر لینڈ کے اوپر ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی آگ لگتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, جنگ ہو جاتی ہے, تو وہ ایک کاپی پڑی ہوئی ہے پانی کے اندر اور ایک اوپر کلاؤڈ میں, اور ایک کلاؤڈ میں پڑی ہوئی ہے. جو کلاؤڈ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے, وہ ایک ویئر ہاؤس ہے, اس کے اندر سرورز لگے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ویئر ہاؤس کچھ کلومیٹر 50 کلومیٹر اپارٹ ٹو ایچ ادر ہوتے ہیں. تو اگر ایک جگہ پہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, پاور کٹ ہو جاتی ہے, انٹرنیٹ کٹ ہو جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, تو جو دوسرا ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے اس کے اندر ریپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹا کی, اور وہ ریپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کاپی پڑی ہوئی ہے ڈیٹا کی. جیسے ایک تصویر ہے جو مین جو چل رہی ہے وہ ڈیٹا سینٹر اے پہ چل رہی ہے, لیکن اس کی ایک کاپی ڈیٹا سینٹر بی میں اور سی میں اور ڈی میں بھی پڑی ہوئی ہے. جیسے جیسے آپ کاپیز بناتے ہیں آپ کی کاسٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کلاؤڈ کے اوپر, تو کلاؤڈ اس لیے ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو جو ہم لوگ کرتے ہیں اس میں ہم آن پریمیسز کو بھی یوز کرتے ہیں, وہ کاسٹ افیکٹو بہت ہے, کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ کلاؤڈ کے اندر رننگ ایکسپینس ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کا, اور آن پریمیسز میں کیپٹل ایکسپینس ہوتا ہے, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور سرورز اور ہارڈ ویئر آپ نے لگا دینا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے لائسنسز بھی اپنے خریدنے ہیں, تو اس کی سیکیورٹی بھی آپ نے بڑی حد تک خود کرنی ہے, جبکہ کلاؤڈ میں یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ڈیٹا کس چیز کا ڈیٹا ہوتا ہے؟ ارے بھائی ڈیٹا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, میڈیکل ڈیٹا ہو سکتا ہے, فائنینشیل ڈیٹا ہو سکتا ہے. جیسے ایک کمپنی ہے, اس کے امپلائیز ہیں, ان کا پے رول ہو سکتا ہے, اگر ان کے کسٹمرز ہیں تو ان کی جو ٹرانزیکشن ہے اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے. وہ ایک کمپنی کے لیے ٹیکسیشن پرپز کے لیے اور ڈفرینٹ پرپزز کے لیے اکاؤنٹنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. زیادہ تر اکاؤنٹنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی بہت ساری کمپنیاں جتنے بھی ان کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں باقی کمپنیوں کے ساتھ, وہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے, اور وہ کافی ویلیوبل ڈیٹا ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. اس کے علاوہ سیل کتنی ہوئی ہے آپ کی, یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. ان کے آس پاس کمپنیوں کے لیے تو یہ ڈیٹا مطلب سونے کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ ڈیٹا اڑ جائے تو اس کمپنی کی بیک بون ٹوٹ سکتی ہے, وہ کمپنی بینک کرپٹ ہو سکتی ہے. اس حد تک یہ ڈیٹا امپورٹنٹ ہے.
کمپنیوں کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹا کی بات کریں تو جیسے ایک آئل اینڈ گیس کمپنی ہے, ٹھیک ہے جی, آئل اینڈ گیس کمپنی کے لیے ان کے ویلز کہاں کہاں پہ ہیں, تیل کتنا نکل رہا ہے, کتنے بیرلز چلا گیا ہے. یہ ڈفرینٹ دنیا میں پائپ لائنز ہوتی ہے جس کے تھرو تیل ٹرانسفر ہوتا ہے ایک پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی, ٹرین کے تھرو تیل ٹرانسفر ہوتا ہے, تو کتنا تیل چلا گیا وہ سارا کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کی گروسری ہوگی علی بھائی, جو آپ کی گروسری پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی شپ ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن ویئر ہاؤسز سے, وہ اس کا حساب وہ سارا ڈیٹا کہیں پہ اسٹور ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ جیسے بڑی کمپنی ہے, کوئی XYZ سپر اسٹور کی کمپنی ہے, اور اس کا سارا گروسری کا ڈیٹا ہیک ہو جائے تو اس کا تو سسٹم بیٹھ جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیلف پہ کتنا مال پڑا ہوا ہے, کتنا ہم نے آرڈر کرنا ہے, کتنا ہم نے بیچ دیا ہے, اس کے اوپر ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوگا. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن بن جاتی ہے. تو یہ سارا ڈیٹا, اور آپ کے پھر میڈیکل فیلڈ کے اندر جو میڈیکل کا ڈیٹا ہوتا ہے, پیشنٹ کا ریکارڈ. پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں زیادہ تر ڈاکٹرز کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, وہ پیپر کے اوپر ریکارڈ کرتے ہیں, اور پیشنٹ بھی وہ پیپر ہی اپنے پاس رکھتا ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں یہ تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز ہوتا ہے, جو کہ انشورنس کمپنیوں کے پاس بھی جاتا ہے, اور باقی جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں یہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. ٹیکسیشن کا ریکارڈ, یہ ہر چیز, یہ سارا ڈیٹا ہے جو کہیں پہ اسٹور ہو رہا ہے. یہ آپ نے یعنی کہ ڈیٹا سائنس بتائی, ڈیٹا انفارمیشن بتایا, اتنی اس کی امپورٹنس ہے دنیا میں, یہ بتایا. آپ اپنا اب تھوڑا سا ڈیٹا بتائیں کہ اتنا آپ نے سفر کیا, اتنا دنیا, UK, کینیڈا, آپ کا کبھی ایسا نہیں ہو کہ بس یار اب بہت ہو گیا ہے؟ مطلب آپ نے سب کچھ تو اچیو کر لیا ہے. کینیڈا میں آپ کو اس کی سٹیزن شپ مل گئی ہے, آپ نے کینیڈا میں مطلب نہ صرف نوکری کر رہے ہیں بلکہ اس نوکری میں ایک مقام حاصل کیا ہے, آپ ٹیم لیڈ ہے, اور ٹربل شوٹنگ کے لیے وہ آپ کو وہ کرتے ہیں, شادی, بچے وغیرہ. اس سے آگے اور کیا علی بھائی؟ یہ کافی لمبا جرنی تھا, 15 سال کا یہ سفر ہے جس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, اور الحمدللہ میں کافی کنٹینٹ تھا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا. جو پہلے 4 سال تھے UK کے وہ بہت ٹف تھے, کیونکہ فائنینشیل سٹریس بھی تھا, اور جاب کا سٹریس بھی تھا, پڑھائی بھی کرنی ہے, گریڈس بھی اچیو کرنے ہیں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ اس میں میں بات کرتا ہوں کہ میرے پیچھے ماں باپ کی دعائیں تھیں. وہ ڈیلی بیسس کے اوپر مجھ سے بات کرتے تھے, میرے لیے دعا کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے, جو آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ میں UK میں بالکل اکیلا تھا, وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں تھے, صرف میرے کزنس تھے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ آپ کی پوڈ کاسٹ پہ بھی آئے تھے, اور باقی جو میرے کزنس تھے وہ مجھے پیچھے سے مورل سپورٹ دیتے تھے کہ نہیں, کرتے رہو, بہت اچھا کر رہے ہو, آگے بڑھ رہے ہو. تو الحمدللہ اس میں بہت ساری میرے لیے جو میرے بڑے ہیں بلیسنگ تھی. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ہر سٹیپ پہ کیونکہ آپ کے اندر ایک انتہا ٹیلنٹ تو تھا, ٹیلنٹ تھا, اسکل حاصل کرنی. اور ٹیلنٹ بندے میں یہ ہوتا ہے کہ اسکل کتنی جلدی بندہ, ایک بندہ اسکل کو اگر 1 سال میں حاصل کرتا ہے, اور ایک بندہ ایک اسکل کو 1 دن میں حاصل کرتا ہے, یہی ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ اسی کو کہتے ہیں. تو آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا کہ آپ کے اندر شوق کا تھا کہ میں نے ایک چیز حاصل کرنی ہے اور جلدی حاصل کرنی ہے, اور یہ ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر. آپ نے ایک فیلڈ چنی اور اس کو زندگی کی طرح اس سے محبت کی, اور اس کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی دعائیں تھیں. اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کینیڈا میں جب آپ نے 18 گھنٹے 20 گھنٹے جاگ کے, تو ایک اور آپ نے ذکر کیا آپ کی لائف پارٹنر کا بھی. بالکل. تو اس کے اندر میں جیسے آپ کو بتایا کہ سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, میں کسی چیز کا کریڈٹ خود نہیں لے رہا. جتنے فیملی اینڈ فرینڈز ہیں, کزنز ہیں, ہر بندے نے موٹیویٹ کیا. میری وائف نے بہت میرا ساتھ دیا. میری وائف کینیڈا میں جب میری شادی ہوئی تو وہ وہاں پر آئی, اور انہوں نے ہر قدم پہ فائنینشلی بھی میرا ساتھ دیا, اور مجھے سپورٹ کیا میرے ہر جرنی کے اندر. تو ڈیفینیٹلی میں تھینک فل ہوں سب لوگوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہ یہ راستہ چنا ہوا تھا کہ میں نے اس جگہ تک پہنچنا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف کے اندر جب آپ کو سب کچھ اچیو ہو جاتا ہے تو پھر ایک پوائنٹ آپ کی لائف میں آتا ہے کہ وٹ نیکسٹ. گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بچے بھی ہو گئے ہیں, شادی بھی ہو گئی ہے, ہر چیز اسموتھ چل رہی ہے. تو دیر واز اے پوائنٹ کہ میری ذہن میں یہ چیز آئی کہ وٹ نیکسٹ یار, مطلب یہ تو بس ڈے ٹو ڈے بن گیا ہے. ابھی جاب ہے, گھر ہے, گاڑی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر مجھے تھوڑا سا ایک وہ دھچکا لگا کہ یار اب سب کچھ ہو گیا ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ کیا کروں, مطلب کس طریقے سے اب لائف کو آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ پھر آپ نے نا تھوڑا سا اپنے لائف کا جو فوکس اور گول ہوتا ہے
اس کو شفٹ کرنا ہے اور دماغ کو کھولنا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے تھوڑا سا بک چیزیں وغیرہ ریڈ کرنی شروع کی. یوٹیوب کے اوپر ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ آپ کے بہت سارے. آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ فات خان جو پیپسی میں ہوتے ہیں اس کی آپ نے پوڈ کاسٹ سنی تھی. بالکل بالکل. تو میں ڈفرینٹ لوگوں کی اسٹوریز سن کے اور ساتھ میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر آپ کے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بہت سارے, ان کی بکس اور ان کی جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ میں ساری سن کے تھوڑا سا میں نے دماغ کو کھولنا شروع کیا. تھوڑا سا ریلیجیسلی بھی اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا شروع کیا کہ میں تھوڑا سا اس سائڈ کے اوپر بھی فوکس کروں. تو پھر آہستہ آہستہ پرپز آف لائف سمجھ آنا شروع ہوا. اور وہ جو ایک خلا تھی نا کہ چونکہ چیزیں تو اچیو ہو چکی ہیں تو اب آگے کیا کرنا ہے, مطلب ہاؤ ٹو موو آن ود ادر گولس. تو لائف کے نئے گول سیٹ کیے. لائف کا ایک یہ بھی گول ہے جو میں کبھی کبھی اپنے لیکچر میں کہتا ہوں کہ لرن ہاؤ ٹو سیٹل ان لائف. بالکل لائف میں سیٹل ہونا سیکھو. بالکل. لائف کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ پیراڈائمز ہونے چاہیے, ڈفرینٹ زاویے ہونے چاہیے. ایک تو آپ کی فیملی لائف ہے, پروفیشنل ہے, لیکن ایک آپ کی روحانی بھی ہے, اسپرچوئل, جس کو ہمارے جو آپ کے والد صاحب ہیں, ہمارے ماموں, انہوں نے بہت اس کے اوپر کام بھی کیا اور ہمیں بھی انہوں نے بہت ایکسپلین کیا. تو ان کی اب مجھے جو باتیں وہ بچپن میں ہمیں بتایا کرتے تھے یا ڈسکشن ہوتی تھی, مجھے یاد آتی ہیں کہ اچھا یہ بھی ایک سائڈ ہے جس کو آپ کو ایکسپلور کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے, مطلب سکون اس کے اندر ہے یا جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں اس کے اندر ہے سکون. جب آبویسلی جب آپ کی ساری چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں پھر آپ نے نئے گولز سیٹ کرنے ہیں. اور نئے گولز کے اندر میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو میں یہی بولوں گا کہ وہ اس سائڈ کو بھی ایکسپلور کریں اور اپنے گولز کو ڈیفائن کریں اور پھر اس کے لیے کام کریں. زبردست. آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بات کی ہے, مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ حسن بابر وہ حسن بابر ہے جس کو میں جانتا ہوں. آج تو میں اس حسن بابر کو آخر میں دیکھا ہے کہ جس نے دل سے باتیں کی ہیں, اسپریچولیٹی والی اور لائف گولز کی, پرپز آف لائف کی. تو یہ میرے لیے ایک ری انوینٹڈ حسن بابر تھا. بہت بہت شکریہ حسن بابر, آج آپ ہمارے مائنڈ کاسٹ میں آئے. آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں ویورز کو, کسی بھی دل سے, جس طرح آج آپ نے باتیں کی پرپز آف لائف کی, آئی ٹی کی, یا کوئی ایسی بات جو نوجوان جو کبھی بھی بے چین ہے, جو 20 سال پرانے حسن بابر اس کی طرح کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی بات ان کو کہنا چاہیں؟ علی بھائی, میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا جو ینگ بلڈ ہے اور جو آج کل مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ملک اچھا نہیں ہے, یہ ملک اچھا ہے, اس ملک میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اپرچونیٹیز آپ نے اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے. آپ نے, چاہے وہ پاکستان میں, چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے, اپرچونیٹیز آپ نے اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے, اپنے لیے مواقع خود پیدا کرنے ہیں اور اس کے لیے کام کرنا ہے. گول سیٹنگ کریں, اس کے لیے کام کریں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ جا کے آپ کو سکسیس ملتی ہے. سکسیس سٹوری اپنی خود بنائیں, فوکس کے ساتھ رہیں, کنٹینٹ رہیں, کنسسٹنسی رکھیں, رسپانسبل بنیں. یہی بات میں سب کو بولوں گا. ایکسیلنٹ, زبردست. یہ تو آپ نے وہ باتیں کی جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں بار بار لوگوں کو کرتا ہوں, لیکن اللہ کرے کہ ان کو اب سمجھ آ جائے. بہت بہت شکریہ. دس واز دا فرسٹ ٹائم, بٹ آئی مسٹ سے دس واز ناٹ دا لاسٹ ٹائم. آپ جب بھی پشاور آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کی ایک مائنڈ کاسٹ کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو علی بھائی. تھینک یو. دوستوں, کیسے لگی آپ کو آج کی مائنڈ کاسٹ؟ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ شاباشی کے مستحق ہیں, کیونکہ آپ نے نہ صرف ایک انتہائی کامیاب بندے کی مائنڈ کاسٹ کو سنا, بلکہ اس آئی ٹی کے بارے میں کیا انفراسٹرکچر ہے اور دنیا میں کیسے کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلا. دوستو, ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی دبائیے گا. اور اگر آپ کو حسن بابر سے کنیکٹ ہونا ہے تو ہم ان کا لنکڈ ان پروفائل بھی نیچے ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں. اور اگر آپ کو کوئی ہم سے سوال ہے, کوئی ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا. اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.